बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं माह रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लामी अकीदत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन और मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूँ रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज रहमत के अशरे का छठा रोज़ है और अल्लाह ताला की रहमतें इस अशरे में और इस माह मुबारक में नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे जितना मांग सकते हो मांग लो, मैं झोलियाँ भर भर के अता करूँगा। और आज हम इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब गुफ्तगू करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में, और हमेशा की तरह मैं और डॉक्टर साहब अकेले नहीं मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ मेहमान भी होते हैं। मैं चाहूँगी कि पहले डॉक्टर साहब आप तारुफ करवाएं कि जी। तालीम और तमीर पाकिस्तान आज हमारा मौजू है, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। यकीनन हर रोज़ खूबसूरत उन्वान और ख़ूबसूरत मेहमान को लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको तारुफ करवाता हूँ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी आज मेरे साथ सेट पर तशरीफ़ फरमाए। मेरे पहले मेहमान, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर आप इन्हें गुफ्तगू करते हैं, हमेशा देखते और सुनते रहते हैं। रोज़ न्यूज़ के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में भी आप तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लेक्चरार हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के और विजिटिंग लेक्चरार हैं क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। आप चेयरमैन बानी हैं वॉइस स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद के। इज़्ज़तों के लायक, मोहब्बतों के लायक जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती शकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। और आपके साथ हमारे दूसरे मेहमान, आप एक बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक हैं, कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। आप माहिर तालीम भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप CEO हैं ग्रीन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम के, और आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन सऊदी अरब के। जनाब इहसानुल्लाह भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ, अगर मैं तारुफ करवाती चलो, जब हम तालीम की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, लेकिन शफ़क़ ने बड़ा ही अच्छा तालीमी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है। ये नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल नीड बच्चों को भी लेकर चल रही है अपने स्कूल में, उनको भी अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। शफ़क़, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ूर के खूबसूरत मारूफ मदाह मुस्तफ़ा जनाब सैफरमान साहब, तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपकी बात मैं इहसानुल्लाह भट्टी साहब आपको शरीक गुफ्तगू करना चाहूँगा। और अलाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, कि जैसे हमारे जितने भी जो इदारे हैं उनके बाहर लिखा होता है कि भी ज़िदनी इल्मा, कि ए रब तो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। थोड़ा सा अगर हम तालीमी इदारों पर अगर हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है निसाब तालीम, उसके बाद फिर एक इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान में कुछ मोस्टली पास हो जाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। ज़रा बताइएगा कि ये जो हमारा पास होना होता है, ये सिर्फ़ उस डिग्री की हद तक है कि ये पास होना हमारा जो रवैये हैं, हमारा जो किरदार है, उसमें भी कोई अहम रोल प्ले करता है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में जो आपने जिस मौजू की तरफ या जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है, वो है कि तालीम के साथ साथ तरबियत, अखलाकी तरबियत, फ़िक्री तरबियत और नज़रियात पे कायम करना। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रेडिशनल जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो हमारा निज़ाम तालीम आम तौर पे राइज है यहाँ पे, तो उसमें ऐसा नहीं है। सही, उसकी कई एक वजूहात हैं। तो वहाँ से जब बच्चा एक निकलता है, असल में वो तालीम ही हासिल मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए कर रहा होता है, आगे बढ़ने के लिए या किसी जी भट्टी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक कॉलर है, मैं दोबारा वापस जब आऊँगा। अंदलीब, जो इन्होंने बात की ना जिस तरह से कि भी हमारे यहाँ जो है वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका मकसद होता है कि हमने डिग्री हासिल करनी है और फिर उसके बाद हमने जो है वो अच्छी नौकरी। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें वालिदैन का भी एक बड़ा किरदार है कि वो भी बच्चों को पहले दिन से ये बताते हैं कि आप ये डिग्री हासिल करोगे तो आपको इतनी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। भट्टी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ वही बात जो हम कर रहे थे कि तालीम जो है वो सिर्फ डिग्री लेने का नाम है या शऊर? असल में जब बच्चे निकलते हैं, तो जैसे आपने कहा, वालिदैन भी उनके जहनों में डालते हैं कि आपने बेटा डॉक्टर बन के निकलना है, इंजीनियर बन के निकलना है, प्रोफेसर बन के निकलना है। तो उनके जहनों में ये चीज़ें डाली जाती हैं और वो उसी की तरफ लगे रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे एक वाक़यात हैं, मिलना जुलना है। सऊदी अरब में भी कई अफराद से मिलना हुआ, PhD की हुई है, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि मैंने PhD की हुई है। अल्लाह
ایک پریزنٹیشن، کمیونیکیشن سکلز، جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے یا جو گرومنگ ہوتی ہے وہ ہمارے اداروں میں نہیں کی جا رہی. ایک رٹا سسٹم ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے اور ابھی تک ہمارے سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. تو وہ بچے جو ہیں وہ ایک ملازمت کے نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، جاب کے لیے کہ ہم نے جاب کرنی ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. دوسری چیز ہے کہ ایک نظریاتی طور پہ یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو علم ہے یہ صرف دنیاوی علم، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو صحابہ اس کے دور میں یا باقی جتنے ہمارے مسلمان گزرے ہیں کیا انہوں نے سب نے بایو یا کیمسٹری یا فزکس پڑھا؟ نہیں، انہوں نے دین کو بھی سیکھا ہے. شعور جو آپ نے بات کی ہے نا، شعور، اور وہ شعور کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولی العلم، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ جو علم والے وہ کن کو کنسیڈر کیا ہے؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، تو اللہ نے ان کو اہل علم کہا ہے. اصل میں باقی دنیاوی علم حاصل کرنا وہ بھی ہے، اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اس فیلڈ میں بھی آگے جا سکتے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، بڑی زبردست بات کی کالر نے جناب. تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی مجھے ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ ہم تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ تربیت کس قسم کی تربیت کرنی چاہیے؟ آج کل تو ہر کوئی سوسائٹی میں کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے اچھے اسکولز میں بھیج رہے ہیں، تو کہاں کمی نظر آ رہی ہے اس تربیت میں کہ ابھی بھی اتنے زیادہ تضاد ہمیں دیکھنے کو اور اندلیب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ جی تربیت جو ہے وہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کہتے ہیں جی ہم نے تعلیم دینی ہے، تربیت والدین کی ذمہ داری. بیسیکلی مسئلہ کہاں پہ؟ اصل میں میرا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے جو میں نے اپنے انسٹیٹیوشن پہ امپلیمنٹ کیا، میں اس کی ایگزامپل دوں گا. اچھا، کہ ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ تعلیم، سوری فار انٹرپشن، آپ کی بات کو نا بریک کے بعد دوبارہ بڑی تسلی تشفی سے سنیں گے. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اندلیب آپ بریک لے لیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن روز نیوز پر. اس وقت چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بھٹی صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا تو میں چاہوں گی کہ آپ اسی سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. اصل میں پاکستان میں ابھی میرے خیال سے جواب آنسرز جو ہوتے ہیں جب تعلیم دی جاتی ہے اس کی بجائے بلکہ سوال بھی رٹائے جاتے ہیں. آج کل اتنا کمپٹیشن ہے مارکس کا، وہ ریس ہے، تربیت والی تو بات ہی پیچھے ہو گئی. صرف اس پہ ہے کہ جوابات کا رٹا نہیں ہے، سوالات کا بھی رٹا ہے. کیا بات ہے. اور وہ مارکس پہ جی 5 کم آئے ہیں، ٹوٹل میں سے 550 میں سے 545 ہیں، اتنے مارکس آ گئے. تو اس کا اصل میں بعد میں قوم کو یا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پل بنانا، سڑکیں بنانا، یہ تو انڈیا میں بھی تھی، ہم علیحدہ کیوں ہوئے ہیں؟ علیحدہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. اور 2 قومی نظریے کو پڑھانا، اس نظریے کو مضبوط کرنا اور ان کا کردار بنانا، یہ ہمارا جو ہے وہ اولین فریضہ ہے. سبحان اللہ. لیکن اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. تعلیم ہے، تربیت نہیں. لیکن عام طور پہ تربیت بھی کہتے رہتے ہیں ہم کہ تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت. تو اس کے لیے مورل ویلیوز کا ایک پورا پیکج ہمارے اسلام میں بھی موجود ہے. اگر ہم وہی اپلائی کر لیں، اس کو ہی پریکٹیکل لائف میں لے آئیں تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، بعض جگہوں پہ تعلیم ہے اور تربیت بھی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تربیت دی جاتی ہے تو تربیت کے نام پہ بچوں کے کانفیڈنس کا، بچوں کے کمیونیکیشن سکلز کا، بچوں کی گرومنگ کا گلا دبا دیا جاتا ہے. اللہ، کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ تعلیم ہے اور پھر تربیت ہے. تو تربیت دیتے دیتے کہتے ہیں جی سوال بھی نہیں کرنا.
آپ نے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے, آپ نے بات, اور تم نے کیوں پوچھا, اتنے چھوٹے ہو ابھی تمہیں کیا سوال کی ضرورت ہے. یہ آرام سے بات کر دی جاتی ہے تو بچے کا کانفیڈینس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچہ کوئی کویسچن نہیں کر سکتا, تو یہ بھی غلط ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی بھٹی صاحب, بلکہ اندلیب ہم آگے چل کر اس پر بات بھی کریں گے. یقیناً استاد جو ہے وہ معمار ہے قوم کا, مگر مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں آپ کو بھی یقیناً لگتا ہوگا, آپ سب میری اس بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق اختلاف آپ کا حق ہے. مجھے لگتا ہے کہ استاد کی بھی نا کردار, استاد کو اٹ سیلف بھی کردار ساری کی اس کی ضرورت ہے, اس کی ورک شاپ ہونی چاہیے, استاد کو بھی بتایا جائے. بہت سی ایسی چیزیں بالکل, جیسے ابھی ہم دیکھیں نا, ہمارا آج کل ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو یہاں کے اگر ایجوکیشن سسٹم کو ہم دیکھیں تو آج کل ہر دوسرے گلی محلے میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے. مطلب وہ بچیاں جو گھر میں, آج کل میں تو سمجھتی ہوں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو خود ابھی انٹر میٹرک نہیں کیا ہوتا تو وہ ان اسکولس میں چند ہزار پہ پڑھا رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو ابھی خود سیکھنے کے مراحل میں وہ آگے کیا سکھائیں گے. ہمیں تھوڑا سا اس چیز پہ سوچنا چاہیے. وہ ضرور پڑھا سکتی ہیں اگر وہ پڑھانا چاہیں, اس میں کوئی مذائقہ والی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے تھوڑی بات کی تھی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسکول کا ہی کام ہے تربیت دینا اور تعلیم دینا. ایسا نہیں ہے, اسکول میں, اور اسکول والے کہتے ہیں والدین کا کام ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تعلیم دینی ہے, تربیت تو والدین نہیں کرنی. یہ کوآرڈینیشن ورسز جو ہے نا, یہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کا نیم ہے. میں نے اپنے ادارے میں پی ٹی ایم کے علاوہ ایک دن ایسا رکھا ہوا ہے جس میں پیرنٹس کی اورینٹیشن ہے. پیرنٹس کو بتانا ہے کہ ہم نے آپ سے کیا ریکوائرڈ ہے, آپ صرف ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں, آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے, اور پیرنٹس کا رویہ بھی چینج کرنا ہوگا تربیت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو تعلیم دیں, مارکس آ جائیں بس ختم. وہ کب کہتے ہیں کہ ان کو تربیت دیں؟ تو پیرنٹس کو بھی یہ ذہن میں کرنا چاہیے کہ ہمیں تربیت ضروری ہے. بات آپ نے کی, آپ نے ذمہ داریوں کی بات کی. جب ہم واپس آئیں گے دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر تو ہم جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں اس پر بھی بات. اس میں بھٹی صاحب کی بھی راہ لینا چاہوں گی میں کہ جیسے ہم آؤٹ کنٹری کو دیکھتے ہیں یا ان کو آئیڈیلائز کریں, ان کے نظام کو, یا ان کی بات کریں, تو وہاں پہ میرے خیال سے وہ آپ کی ڈگری نہیں دیکھتے, وہ آپ کو کہتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ پریکٹیکلی ہمیں پرفارم کر کے دکھا دیں. تو کیا ہمارے ہاں ایسا نظام متعارف ہو سکتا ہے؟ اور جو ہم اسٹوڈنٹس, ہم 16 سال کی ایجوکیشن ہم لیتے ہیں, اگر ہم کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں, بی ایس آئی ٹی کیا ہوا ہے, لیکن آئی ٹی کے اگر ایک موبائل فون اس کا تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو خود سے اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ باہر کاریگر کے پاس لے جائے گا. وہ بیچارہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا, ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتا تو کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ہمارے ہاں تھوڑی یہ جو جب بازار میں لے کے جاتا ہے تو اور خراب ہو جاتا ہے. جی یہی بات. تو یہ کیا وجہ ہے یہ تو اس بندے کی, پروفیسر صاحب یہ اس بندے کی بات کر رہی ہیں جس نے باقاعدہ اس میں بیچلر کیا ہوا ہے. بالکل, اس نے بیچلر کیا ہوا ہے, لیکن وہ, یا اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, ماسٹر اس نے کر لیا, ڈگری اس نے لے لی ہے, لیکن کام ہم کچھ نہیں آتا. بالکل جی اندریب, آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تعلیم لیتے ہیں لیکن اس کو اپلائیڈ نالج نہیں لیتے, پریکٹیکل لائف میں آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. تو جو آپ نے باہر کی بات کی ہے, انٹرنیشنل ورلڈ گلوبل کی بات کی ہے, تو اس میں اگر میں جو میرے سامنے ایک چیز ہے فلپین کی, تو وہاں پہ گریڈ 6 سے آنورڈ یہ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچے کو اگر اس میں انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے تو ساتھ ٹیکنیکل یعنی ایجوکیشن اس کے ساتھ لگا دی, اسکل بیسڈ, تو وہ گریڈ 6 سے آنورڈ ہوتی. تو ہمارے تو ماسٹر 16 ایئرس کی ایجوکیشن میں یہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی نہیں ہے. اور جب 16 ایئر کی ایجوکیشن یہاں پہ ہو تو آج میں یہ بات کرنا چاہوں گی اس پہ شفق, اس میں ایک وہ میری اسٹوڈنٹ تھی, کچھ عرصے کے بعد انہوں نے, اور میں نے ایف ایس سی میں انہیں پڑھایا, پھر انہوں نے آنرس کیا, آنرس کرنے کے بعد پھر ایک کمپٹیشن کا ایگزام ہوا یہاں پہ پاکستان کے اندر ہی. تو میں نے پوچھا کہ کیسا ہوا ایگزام, تو کہتی 100 مارک کا ایگزام ہے. تو اس میں ایک کویسچن آیا, کہتی سر مجھے یہ آپ بتائیں کہ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا, اس سے ہمارا کیا لینا دینا. تو میرے پاس بھی کوئی آنسر نہیں تھا کہ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, کہ اس میں دیکھیں اپلائیڈ نالج کون سا ہے. مرزا غالب کو پڑھنا پڑھانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کو پھل کون سا پسند ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا, ان کو کیا فائدہ ہوگا, پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہوگا. بڑی اچھی کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اس میں بات یہ کہ جس گورنمنٹ نے چیک کرنا ہے ان کے اپنے سکولز کا حال کیا ہے, کہ بلڈنگ تو بہت بڑی ہے, اور میرے خیال سے وسائل جتنے ان کے پاس ہیں اتنے پرائیویٹ سکولز کے پاس نہیں ہوتے. بالکل, لیکن کلاس کے اندر جو سب سے بڑی جو اسٹوڈنٹ کی جو اس کا حق ہے, رائٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو پرسنل اٹینشن بھی ملے. لیکن اگر 50+
اور 60 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں گے کلاس کے اندر تو ان کو پرسنل اٹینشن کیا ملے گی؟ اور جب پرسنل اٹینشن نہیں ملتی تو جو بیک بینچرز ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ بالکل اگنور ہو جاتے ہیں, نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ڈفرینشیشن نہیں ہے, سلو لرنر, فاسٹ لرنر, میڈیم لرنر کے اندر ڈفرینشیشن نہیں. یہ تو پھر آ جاتا ہے کہ ہمیں اساتذہ کو بھی تھوڑی بہت پھر جو ہائر کرے گورنمنٹ ان کو بھی پہلے کچھ ایسے چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں کہ وہ آنے والی نسل کو اس کے لیے تیار کر سکیں. اصل میں دیکھیں نا, جو آپ نے ٹیچر کی بات کی ہے وہ ایک ٹیچر نہیں ہے کلاس کے اندر. میں تو کہتا ہوتا ہوں ٹیچرز کو کہ آپ ایک لیڈر ہیں, ایسا ہی ہے, مینیجر ہیں. بچے کی سائیکی کے مطابق, اور جتنے بچے بیٹھے ہیں 20-25 جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ 20 to 25 اسٹوڈنٹس ہے پر کلاس, اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. پھر ایک تعلیم کو بہتر کیا جا سکتا ہے, بچوں کو اٹینشن ملے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے ہاؤ ٹو تھنک, یہ نہ بتایا جائے واٹ ٹو تھنک. یعنی کہ ان کو ایک لمیٹڈ سوچ میں نہ ڈالا جائے کہ یہ ہے یہی آپ نے سوچنا ہے, بلکہ یہ بتایا جائے ہاؤ ٹو تھنک. ان کو تھنک کرنے کا, سوچنے کا ایک انداز بتایا جائے تاکہ وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ انالیسس کر سکے, سوچ سکے, ریسرچ کر سکے. اور دوسری چیز, ہماری جو ریسرچ ہے, جتنی بھی آگے ریسرچ ہماری چل رہی ہے, انڈسٹری سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ہیلتھ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اس کا کوئی ادھر فائدہ یا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. تو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بھی پرائیویٹ سکولز کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے, ایک کرائٹیریا طے کرنا چاہیے. ہر گلی محلے میں جیسے آپ نے کہا اسکول وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں دے سکتے. تو لیکن گورنمنٹ خود سے اپنے اسکولز میں بھی پہلے امپلیمنٹ کرے, کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو ایک عزت اور وقار نہیں دیا جاتا. اب ٹیچنگ میں جانا کوئی نہیں پسند کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خود گورنمنٹ ٹیچر کی طرف نہیں گیا تھا. اچھا, ویسے بھی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر بچوں سے پوچھا بھی جائے نا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو بہت کم, مجھے تو ایسا کوئی جواب کبھی سننے میں ملا ہے کہ ہم نے ٹیچر بنا ہے. مجھے میڈم سے ایک کویشچن لینا ہے اور پھر مجھے بڑی صاحب سے بھی ایک کویشچن لینا ہے. میں کویشچن فریم کر دیتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایجوکیشنل جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ بھی بڑی ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی لازمی ہم گفتگو کریں. اصل میں ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم سعودی عرب میں آئے, ہمارے پاس عدنان افضل چٹھا صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اسکلڈ فورس کے, ٹاسک فورس کے جو ہے نا. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں باہر جائیں اور اکنامیکلی ہم اسٹرانگ ہوں. تو مجھ سے بات کی, میں نے کہا آپ ان کو نا سب سے پہلے تربیت کا درس دے کے بھیجیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسکل بیسڈ ہوں, کوئی اسکل جو ہے نا وہ لے کر آئیں. ایسا نہیں کہ پاکستان سے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو کام ملے گا وہ کر لیں گے, ایسا ہی ہے. تو وہ ہر چیز میں چلے جاتے ہیں, پھر ناکام ہوتے ہیں, تو اس میں پھر ہمارے جو ہے. اچھا, اس میں اساتذہ کا بھی میرے خیال سے کردار ہے کہ جب ہم اسکول میں دیکھیں 7-8 گھنٹے ایک بچہ گزارتا ہے, تو ہم نے اس کو کوئی خواب ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی خواب دیکھ سکے. ہم نے اس کے اندر کوئی ڈیولپ ہی نہیں کی, ہم نے اس کو ایک رٹا سسٹم کے اندر. یہی بات میں نے بالکل کی ہے نا, ہاؤ ٹو تھنک. ان کو یہ بتائیں کہ کیسے سوچا جاتا ہے, ان کو ایک وسیع میدان دیں, اس میں وہ کھیلیں اور اس میں سوچ کو آگے لے کے چلیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیز جیسے انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا نا, تقریباً 4 اگر دیکھا جائے اسٹیپس ہوتے ہیں سیکھنے کے. تو جیسے پہلے ریڈنگ ہے, اس کے بعد لسننگ ہے, پھر رائٹنگ ہے یا ویژولز ہیں, اور لاسٹ پہ آتا ہے پریکٹیکل. تو ایپل کو اس کے ہاتھ میں اگر دے دیا جائے تو زیادہ سیکھ لیں. بڑی اچھی پریکٹیکل فرسٹ پہ آ جائے نا تو لرننگ بہت آسان ہو جائے. کرنا چاہوں گا آج کا پیغام, آج کا میسج, آج کا عنوان, موضوع. میرے خیال سے تعلیم کے ساتھ تربیت, اور تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی کمیونیکیشن سکلز, ان کی گرومنگ, ان کے کانفیڈنس کو بڑھانا, اور ان کو انڈسٹریل اور ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. دولت یقیناً جو ہے وہ علم کے بغیر ایک اندھی طاقت ہوتی ہے جو فائدے سے زیادہ پھر آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. اور مولا علی کا ایک بڑا خوبصورت قول, اور اسی قول کے ساتھ آج کی ہماری افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی. آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ دولت سے بہتر ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر کے نا کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. اپنے میزبانان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن اور رانین دیپ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ نئے چہروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے روز نیوز کی پر رونق محفل رونق رمضان. اللہ نگہبان.